बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शान रसूल पर जब भी कोई उम्मती बात करता है तो वाज़ेह पैगाम दिया जाता है कि नामूस रिसालत पर कभी भी किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान में तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत के कवानीन को ख़त्म करने के हवाले से करारदाद मंजूर की है। अगर पाकिस्तान ये कवानीन ख़त्म करने में नाकाम होता है और जो दीगर मुतालबात यूरोपीय पार्लियामेंट की जानिब से सामने रखे गए हैं उन पर अमल दरामद नहीं करता, तो ये सिफारिश की गई है कि पाकिस्तान को दिया गया जीएसटी प्लस स्टेटस को मुअत्तल करके नज़रसानी किया जाएगा और तिजारती सहूलत हमेशा के लिए वापस ले ली जाएगी। नाज़रीन, ये करारदाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फ्रांस के खिलाफ अपने ही मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहरों के रद्द अमल में पास की गई है। आपको बताते चले कि 22 लाख पाकिस्तानी यूरोप में काम करते हैं। टेक्सटाइल के हवाले से यूरोप पाकिस्तान का सबसे बड़ा खरीदार है। तकरीबन $7 अरब से $1150 अरब की मसनूआत पाकिस्तानी यूरोप भेजकर अपना पेट पालते हैं। अब करारदाद क्यों पेश की गई, इसको ख़त्म करने से पाकिस्तान को क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, इस पर तो हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मगर अहम नुक्ता ये है कि हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के दावेदार हैं, क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा हैं? क्या हम पाकिस्तानी इतने ताकतवर और मुत्तहिद हैं कि यहूद और निसार की साजिशों का जवाब गैरत ईमानी से देकर इन पाबंदियों का जवाब जूते की नोक पर दे सकेंगे? मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम, आप एनालिस्ट हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। मुफ्ती आबिद साहब TLP के रहनुमा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम, सबसे पहले तो आपसे सवाल सर ये बनता है कि ये जो यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट ने पाकिस्तान मुखालिफ जो करारदाद पेश की है, सर मुकम्मल नुकात आपको कुछ समझ आए हैं, क्या है और इससे पाकिस्तान को क्या नुकसानात होंगे? जी शादिया, दो चीज़ें जो नुकात समझने के काबिल हैं। पहली ये है कि EU पार्लियामेंट जिसने ये करारदाद पास की है वो फैसला साज इदारा नहीं है, नंबर एक। दूसरा ये कि इसमें EU पार्लियामेंट में जितनी भी रेजोल्यूशंस पास की जाती हैं वो कहते हैं कि लीगली नॉन बाइंडिंग होती हैं, यानी कि मेंबर ममालिक के ऊपर लाजिम नहीं है कि उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। ये इसका एक सिक्का एक रुख है इस सिक्के का कि ये लीगली नॉन बाइंडिंग है और ये फैसला साज इदारा नहीं है। EU के अंदर जो फैसला साज इदारा है वो कहलाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि कोई फैसला ले सकता है और जब वो फैसला लेगा तो फिर 27 मुल्क जो उसके मेंबरान हैं उन सब के ऊपर लाजिम है कि वो उसके ऊपर अमल दरामद करें। तो अभी ये पहली स्टेज है। अभी ये हमें एक बड़ा सीरियस किस्म का पैगाम भिजवाया जा रहा है कि भैया आप जो अपने कायदो कवानीन बनाए बैठे हैं वो शायद बाकी दुनिया से उसके अंदर मर्ज नहीं होते, वो बाकी दुनिया के कुछ असूलों के खिलाफ जा रहे हैं। तो अभी ये बहुत बड़ी मुंतखब बॉडी जो है ट्रांसनेशनल, शायद दुनिया की सबसे बड़ी ये ट्रांसनेशनल मुंतखब बॉडी है, कोई 37 करोड़ वोटर हैं, तो वो पाकिस्तान को एक पैगाम भेज रहे हैं। अभी ये कहना कि इसका माशी इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, हमारी कितनी एक्सपोर्ट जा रही हैं, कितना नुकसान हो जाएगा, वो भी टू अर्ली है शादी, अभी वो नहीं हम कह सकते। अभी ये पैगाम आया है जो इसके मेंबर ममालिक के ऊपर लाजिम नहीं है कि वो उसके ऊपर अमल दरामद भी करें, लेकिन ये भी ज़हन में रखना जो दूसरा रुख है उसी सिक्के का, वो ये है कि बड़ा सीरियस किस्म का पैगाम है और ये बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है, जैसे आपने कहा तकरीबन $8 अरब की हम एक्सपोर्ट करते हैं, 4 या 5 बिलियन डॉलर की वहाँ से इंपोर्ट होती है। और ये ज़हन में रखिए कि ये एक बरादरी है, यूरोपियन बरादरी, जिसके पास हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस होता है, यानी कि हम इसको एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इससे इंपोर्ट कम करते हैं। दुनिया में बहुत ही कम ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस का एक रिश्ता है और उसमें से ये यूरोपियन बरादरी जो है ये एक है। ठीक है। और गालिबन डॉक्टर साहब सेशन में जो पूरे यूरोप में अगर हम देखें तो तमाम 50 ममालिक ने हिस्सा लिया था। पाकिस्तानी के ऊपर जो पाबंदी है उसके हक में 681 वोट डाले गए और 3 जो है वो मुखालिफ में हो गया, यानी कि पूरा यूरोप जो है वो फ्रांस के साथ खड़ा है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मुफ्ती आबिद साहब, सर अब आप लोगों के हवाले से अगर हम बात करें तो मुझे शॉर्टली बता दीजिएगा, क्या ये आप लोग की अचीवमेंट है जो EU ने अभी पार्लियामेंट में EU पार्लियामेंट ने पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पेश की है, ये आप लोग की अचीवमेंट है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहली बात तो ये कि
تو لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں اگر آپ کوئی احتجاج کریں گے یا آواز اٹھائیں گے اس سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے، تو وہ لوگ غلط ثابت ہو گئے. ان کے دل پر اثر ہوا ہے. اب مسلمانوں کو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے فرانس کے سفیر کو نکالنے کی صرف ایک قرارداد منظور ہوئی ہے، تو ان کو اپنے سفیر کی اتنی عزت ہے کہ پورا یورپ اکٹھا ہو گیا. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بدترین توہین سرکاری سطح پر فرانس کرتا ہے. اس کو وہاں کا وزیر اعظم سپورٹ کرتا ہے، وہاں کی بلڈنگوں پر ان خاکوں کو معاذ اللہ لگایا جاتا ہے. تو دنیا بھر کا مسلمان اکٹھا نہیں ہوا اپنے نبی کی شان کے لیے احتجاج کرنے کے لیے. اور جو خوش نصیب اکٹھے ہوئے اور پاکستان میں اکٹھے ہوئے تو انہیں یہ لنڈے کے لبرل جو ہے تانے دیتے ہیں کہ تم یہاں کر لو گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. اور دیکھو مطلب ان کو اپنے نبی کی عزت عزیز نہیں ہے، ان کو اپنے سفیر کی عزت عزیز ہے. تو میں تو اس موقع پر یہی کہوں گا کہ دنیا کو ہے پھر مار کائے روح و بدن پہ، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پا مردیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو ہم جو ہے وہ ہمارا رازق اور ہمارا خالق یورپ یا یورپی یونین نہیں ہے، اور اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مفتی عابد صاحب مجھے میرا ایک سوال یہاں پہ یہ ہے، عابد صاحب میرا ایک سوال یہاں پر یہ ہے، کیا یہ امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں تھا؟ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ ان کا مسئلہ نہیں تھا؟ کیوں دیگر مسلم ممالک نے، سعودی عرب اتنا بڑا مسلم ملک ہے، وہاں سے کیوں اس طرح کے مظاہرے، وہاں پہ کیوں ایسی کوئی تنظیم نہیں ہے جو اپنے ہی لوگوں کے، ان کا حقیقی امتحان کیوں نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے املاک کو، سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو جلا کر وہ اس عشق نبی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ اپنا ریکارڈ درست فرما لیں جی. تحریک لبیک پاکستان نے کسی کی املاک کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچایا. سر ہم ویژول دیکھتے رہے عابد صاحب. سن لیں نا میری بات، یا تو بحث کر لیں آپ میرے سے یا پھر میرا موقف سن لیں جی. تو اور اس کا تو ثبوت پچھلی جب گورنمنٹ نے، اسی گورنمنٹ نے شہریار آفریدی جب وزیر داخلہ تھے، انہوں نے ویڈیوز کی مدد سے، دیگر چیزوں کی مدد سے جب وہ اپنی رپورٹ اپنا پارلیمنٹ میں پیش کی تو اس میں نون لیگ کے ارکان تھے، دیگر انہی کی جماعت کے لوگ تھے، غنڈہ عناصر تھے جو اس مقدس تحریک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. تو تحریک لبیک نے کبھی بھی ڈنڈا پتھر نہیں اٹھایا، اسلحہ تو دور کی بات ہے. ہاں قربانی پیش کی ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، اپنی جانوں کا نذرانہ فیض آباد میں بھی پیش کیا تھا، ابھی بھی پیش کیا ہے. لیکن چونکہ پاکستان ہمارا ہے، ہمارا پاک وطن ہے، ہم اس کے مٹی کے ذرے ذرے کا تحفظ کریں گے اور اس کی عزت کرتے ہیں. تو یہ ایک خواہ کی بات ہے کہ تحریک لبیک نے جو ہے وہ پرتشدد مظاہرے کے جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. تحریک لبیک نے کبھی بھی جو ہے وہ پرتشدد مظاہرے نہیں کیے، ان کے پرامن مظاہرین پر تشدد کیا گیا ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو یورپ کے تنخواہ دار ہیں، ہمارے درمیان صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں. جب حکومت جاتی ہے تو واپس بھاگ جاتے ہیں، اسی یورپ میں، فرانس میں، لندن میں، امریکہ میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور پھر یہاں پر بےایمانی کر کے پھر حکمران بن جاتے ہیں. اب اس بات کو آپ ایک طرف رکھیں، اس بات کو سوچیں کہ سفیر کی عزت کے لیے یورپ ایک ہو گیا ہے، اور کیا آپ اور میں اور ہم سب کیا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے ایک ہوئے؟ ان کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ 295 کو ختم کریں، 295 کو ختم کریں، مطلب جس کی مرضی ہو وہ توہین رسالت کرے. نہیں عابد صاحب یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت من حیث القوم ایک نہیں ہیں، ہماری پولیٹیکل پارٹی کسی ایجنڈے پر ایک نہیں ہے، ہمارے جتنے دینی اور جتنے ہمارے دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ ایک نہیں، ایک دوسرے کے فرقے کے پیچھے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ورنہ تو آپ اسلامی تاریخ پہ جائیں تو 313 لوگوں نے بھی تو شکست دی تھی. ہمارے وہ ایمان، وہ جذبہ نہیں ہے، وہ اتحاد نہیں ہے. آپ کی بات یہ بڑی اچھی ہے،
اور آج ہے بھی فتح مکہ کا دن جب مسلمانوں نے فتح مکہ کیا اور الحمدللہ رب العالمین. یہ دن اگر کسی اور قوموں کا یا مذہب کا ہوتا نا تو لوگ پورا مہینہ اس کو سیلیبریٹ کرتے. یہ تو ہم لوگ ہیں جو اتنے بد نصیب ہو گئے کہ ویلنٹائن ڈے کو پورا مہینہ سیلیبریٹ کرو, فلاں ڈے فلاں ڈے فلاں ڈے, یا کوئی اداکار کی سالگرہ ہو گئی انڈیا میں, کوئی اداکار کو کھانسی آ گئی انڈیا میں تو ادھر بریکنگ نیوز چلتی ہے, لیکن فتح مکہ کا نہیں پتا ہے. تو کتنی بڑی عظیم الشان فتح ہم نے حاصل کی تھی, وہ آج ہی کا دن تھا. آپ کی بات ٹھیک ہے, ہم ایک نہیں ہو رہے, یہ ہماری بدنصیبی ہے نا, ایک نہیں ہو رہے. پوری قوم کو چاہیے کہ اپنے نبی کی عزت پر ایک ہو جائے, سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ ایک ہو جائے. وہ زرداری صاحب کو گالی دے دو تو پیپلز پارٹی ایک ہو جاتی ہے, عمران خان کو گالی دو تو پی ٹی آئی ایک ہو جاتی ہے, نواز شریف کو گالی دو تو نون لیگ ایک ہو جاتی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرو تو سب اپنے اپنے گھروں میں دم دبا کے بیٹھے رہتے ہیں. ایک علامہ خادم حسین رضوی جس نے قوم کو نہیں سر, بات یہاں پہ میں نے کہا نا ڈیبیٹ یہ نہیں ہے سر, ہم سب جاننے ساروں میں سے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ یہ جو ای یو نے پاکستان کو انتہا پسند ملک قرار دیا ہے, انہوں نے وہ فوٹیجز بھی نکلوائی ہیں جو پاکستان میں پچھلے دنوں املاک کو جلایا گیا تھا, پھر یہ جو پولیس کو مارا گیا, اور پولیس والوں نے بھی ٹی ایل پی کے جو کارکنان تھے ان کو بھی شہید کیا. سر نہیں میں آپ میرا پورا جملہ تو سن لیں, میں نے یہ کہا کہ آپ لوگوں کو بھی شہید کیا ہے. وہ فوٹیجز بھی دکھائیں جب پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا, وہ بھی دکھائیں. میں بالکل سر, ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں نا عابد صاحب, ایسی بات نہیں کہ ہم تصویر کا ایک رخ پیش کر رہے ہیں. میرا آپ جملہ مکمل ہونے دیتے تو آپ سنتے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ٹی ایل پی کے کارکنان کو بھی شہید کیا گیا, ان پر بھی ہم نے فوٹیجز دیکھے تشدد کے, لیکن اس سے اوورآل امپیکٹ یہ گیا کہ انتہا پسند ملک قرار دے دیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب اب کیا لگتا ہے آپ کو, کیا پاکستان کو واقعی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ قرار دے کر جان بوجھ کر جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے, یا واقعی ہم نے ایسا امیج اب قائم کر لیا ہے؟ شازیہ, میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا بھر کا جو ایک مالیاتی نظام ہے ہم اس کا حصہ ہیں. دنیا کا جو ایک تجارتی نظام ہے, تجارتی ڈھانچہ ہے, پاکستان اس کا حصہ ہے. ہمیں ایک ٹرانس نیشنل جو 37 کروڑ اس کی ایک باڈی ہے وہ ایک پیغام دے رہی ہے. اس وقت کسی قسم کا فیصلہ سازی یہاں نہیں ہو رہی, یہ فیصلہ ساز ادارہ نہیں ہے, نہ یہ معاشی ادارہ ہے, نہ یہ کوئی سٹیپ لے سکتا ہے. یہ آپ کو پیغام رسائی کر رہا ہے, یہ پیغام ایک بھیج رہا ہے کہ آپ کے جو قانونی قوانین ہیں, دیکھیے آپ پاکستان کے اندر جو ہمارے قوانین ہیں وہ ہم ساری دنیا کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے. ہم اپنے ملک کے اندر تو لاگو ضرور کر سکتے ہیں. یہ ادارہ ہمیں ایک پیغام بھیج رہا ہے کہ آپ کی طرف سے جو پیغام رسائی ہو رہی ہے دنیا کو, وہ شاید آپ کے قوانین کی ایک درست سمت کو درست کرنے کی چاہت ہے یا خواہش ہے اس طرف. اب دیکھیے یہ ایک سٹیج پہ بہت بڑی سفارتی ناکامی ہے ہماری. یہ والا ریزولوشن جو ہے یہ یورپ کے کیپٹلز کے اندر پچھلے کئی ہفتوں سے گردش کر رہا تھا, اور اس میں امینڈمنٹس ہو رہی تھی, اس میں ایڈیشنز ہو رہی تھی, اس کو ایڈٹ کیا جا رہا تھا. اس دوران جو ہمارے سفارتکار وہاں بیٹھے ہیں ان کو یہ جان لینا چاہیے تھا کہ اس قسم کا ریزولوشن سامنے آنے والا ہے, اور اس کو پریوینٹ کرنے کے لیے کوئی کاؤنٹر نیریٹو بتانے کے لیے کہ ہمارا کیا نیریٹو ہے, ہمارا کیا نظریہ ہے, ہم اس کا جواب کیا دیں گے, وہ ہمارے سفارتکار سارے وہاں سوئے رہ گئے. یہ ہمیں 2-3 ہفتے پہلے پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ اس قسم کی چیز سامنے آ رہی ہے اور ہم نے اس کا جواب کیسے دینا ہے. تو یہ معاملہ سیریس ہے, بیکاز اس کا نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ پھر ایک معاشی قدم ہو سکتا ہے. جب اگر یہ ریزولوشن پہنچ جاتا ہے کاؤنسل آف منسٹرز کے پاس, تو پھر وہ جو آپ معاشی نقصانات یا معاشی اثرات کی بات کر رہے ہیں اس سٹیج پہ وہ پہنچ سکتا ہے. ابھی یہ اس سٹیج پہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا عابد صاحب, مجھے یاد ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب نے بھی بات ایک دفعہ کی تھی کہ ہم جو ہے فرانس کا سارا یا یورپ کا جو قرضہ ہے ہم اتار دیں گے. تو کیا واقعی ہم اس پوزیشن میں ہیں اس وقت کہ ہم جو ہماری جو غیرت ایمانی جاگ رہی ہے, ہم ایک پیغام دینا چاہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر وہ تمام جو فلاز ہیں, جو غلطیاں ہیں, ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں معاشی طور پہ اتنا مستحکم ہونا پڑے گا کہ ہم
یورپ کو یا اس طرح کے جو سازشی عناصر ہیں اسلام مخالف ایجنڈا جو لے کر آتے ہیں ان کو منہ توڑ جواب دے. کیونکہ دیکھیں نا ابھی کچھ دن بعد جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس طرح کے معاملات درست نہیں کیے تو ہمیں آگے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اب میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہمارے نہ وہ ایمان نہ ہمارا گفتار نہ ہمارا کردار اس طرح کے کہ ہم حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبوی پہ عمل پیرا ہوں یا ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوں. ہم تو بہت کنفیوز قوم ہے اس وقت. نہیں میری بہن آپ کی بات یہاں پر بڑی قابل غور ہے, اور پاکستان جو ہے وہ جس مقصد سے بنا اس مقصد پر آج تک عمل ہی نہیں ہوا. اس قرضوں کا حل بھی یہی ہے, ان مسائل کا حل بھی یہی ہے. جب تک ڈاکٹر فاروق صاحب نے بڑی زبردست بات کی کہ ہم ان کے مالیاتی نظام پر ڈیپینڈنٹ ہیں. بالکل. تو بھائی جب آپ ان کے مالیاتی نظام پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو یہ تمام خدشات اور یہ تمام چیزیں ہم کو ڈرائیں گی. آپ ان کے مالیاتی نظام پر ڈیپینڈنٹ اس لیے ہیں کہ ہم سودی نظام سے وابستہ ہیں. آپ کا ملک بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آپ نے آج تک اس پر عمل ہی نہیں کیا. اب اس کا ترجمہ آپ یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ ادھروں ملے ادھروں کھا. کرپشن کر کر کے انہوں نے بیرونی ممالک میں اربوں ڈالر جمع کر لیے, پاکستان کو قرضوں تلے دبو دیا. اس میں بھی مولانا خادم حسین کا قصور ہے. 1947 کے بعد سے آج تک جتنی کرپشن ہوئی یہ بھی مولانا خادم حسین کا قصور ہے. یہی سیاسی پارٹیاں بار بار جیت کے کرپشن کرتی رہی, اس میں بھی خادم حسین صاحب کا قصور ہے, TLP کا قصور ہے. ارے انہوں نے اصل میں ان کے ناخوادار لوگ ہیں, یہ کالے انگریز ہیں جو ہم پر مسلط ہیں. اگر ان مسائل کا حل چاہتے ہیں ایمانداری کے ساتھ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کو پورا کریں. عمران خان یا جو بھی اس ملک کا جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہے یا جو ہے وہ نظام کا چلانے والا ہے, وہ ہم یہ نہیں کہتے کسی مولوی کو بناؤ, کسی مولانا کو بناؤ. ارے بھائی کوئی مسلمان نہیں ہوگا نا, ٹھیک ہے ہمیں قابل قبول ہے, مسلمان قرآن کو مانتا ہے, اسلام کو مانتا ہے, اعلان کرے کہ سود کا نظام قرآن کے نظام سے اعلان جنگ کرتا ہے, اس لیے ہم سود کا نظام ختم کر رہے ہیں, ہم قرآن کا نظام نافذ کریں گے. غریب کو بھی وہی چیز ملے گی جو اس کا حق ہے. قرآن دیتا ہے, قرآن امیر کو بھی دیتا ہے, قرآن متوسط طبقے کو بھی دیتا ہے. بڑا آسان حل ہے, پہلی مرتبہ ہم نہیں چلائیں گے, یہ رسول اللہ نے چلا کر دکھایا. مفتی صاحب میں نے تو یہی پہلے بھی بات یہ عرض کی تھی, میں نے تو پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں تو یہ گرڈس ہے ہی نہیں, لیکن جو مذہبی جماعتوں کی یکجہتی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تنظیم بنی تھی اسلامی دفاع کونسل, اس میں بھی تو مختلف مذاہب کے مختلف فرقے سے اور مختلف دینی مذاہب کی جماعتیں موجود تھیں. سر انہوں نے کیوں نہیں مطلب وہ اس طرح سے وہ کیوں میسج ڈلیور نہیں کر سکے؟ کسی کے گناہوں کا حساب آپ ہم سے تو نہ لینا, آپ ہم سے ہمارا حساب لیں اور ہم سے پوچھیں. نہیں ہم تو منحص القوم بات کر رہے ہیں نا سر, اس میں تو ہر ایک کا ایک ایکٹیو رول ہے نا. میرا بھی ایک ایکٹیو رول ہے, میں بھی ایک سوال اٹھا رہی ہوں اپنے سیاستدانوں سے بھی, حکمرانوں سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے, آپ میری بہن ہیں, ہم سب کا منحص القوم کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا سولوشن کریں. اس کا سولوشن یہ ہے کہ سب مل کے آواز اٹھائیں. پہلے والوں نے کیوں نہیں اٹھائی, پہلے والوں نے یہ کیوں نہیں کیا, انہوں نے کیوں نہیں کیا, اس کا جواب ہم سے نہ لیں. ڈاکٹر صاحب ہالینڈ والا جو مسئلہ ہوا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس معاملے کو سفارتی محاذ پر حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی. آپ کو لگتا تھا وہ اتنا فروٹفل رہا ہے کہ اب دوبارہ ہمیں یہی ڈپلومیٹ ایفرٹ ریکوائرڈ ہے ہمیں اس وقت؟ یہ معاملہ تو سفارتکاری سے ہی حل ہونا ہے, اور اب سوچیں کہ جذبات کی رو میں بہہ کے یا نعرہ لگا کے 22 کروڑ پاکستانیوں کا جو معاشی مستقبل ہے اس کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا. اور یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے, یہ امت مسلمہ کا ہے. 4 درجن سے زیادہ مسلم ممالک ہیں, اور یہ ایشو ہمیں OIC کے پلیٹ فارم سے اور جوائنٹ پلیٹ فارم سے سارے مسلمانوں کو اکٹھے ہو کے یہ اس معاملے کا جو ہے کوئی حل ڈیمانڈ کرنا چاہیے, اور اس پوزیشن میں ہم ہو جائیں کہ ہم اس کا حل جو ہے وہ باقی ممالک کے اوپر, باقی دنیا کے اوپر امپوز کرنے کے قابل ہو جائیں, ہم فورس کرنے کے قابل ہو جائیں. یہ پاکستان واحد مسئلہ, پاکستانیوں کا یہ واحد مسئلہ نہیں ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ذہن میں ضرور یہ رکھنا ہے کہ 22 کروڑ پاکستانی جو اس ملک میں رہتے ہیں ان کا معاشی مستقبل, یہ دنیا کا جو عالمی مالیاتی ڈھانچہ ہے,
جو تجارتی ڈھانچہ ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ ہم نے سوچ سمجھ کے اس کے فیصلے لینے ہیں. یہ ہم جذبات کی رو میں بہ کے 22 کروڑ پاکستانیوں کے مستقبل کا جو معاشی مستقبل ہے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب یہود و نصار سے تو کسی اچھائی کی امید تو مطلب ہمیں تو تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں وہاں سے بھی ملتا ہے، اور اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں وہاں سے بھی ہمیں میسج ملا ہے. اور ابھی بھی ہم دیکھیں تو وہ جس طرح بتا رہے ہیں مالیاتی ادارے، یہ تو ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس پہ بہت سارے ممالک کو جو ہے وہ ان پہ کنٹرول کیا جا رہا ہے. لیکن اب آپ بتائیں کہ یہ جو ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، یہ بھی بڑی طاقتور ایک مسلم ممالک ملک ہیں، تو ان کی طرف سے ایسے کیوں نہیں کوئی آرگیومنٹ آ رہا ہے؟ یہ کیوں نہیں OIC اتنی بڑی تنظیم ہے جو کہ سو ہی رہی ہے اب تک، ان کو کیسے جھنجھوڑا جائے؟ میری بہن وہ تو ہے ہی OIC، ٹھیک ہے نا، اس نے آج تک کبھی کوئی کام نہیں کیا ہے اور وہ آئندہ بھی ان سے کوئی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے، کرنا چاہیے. سعودی عرب، UAE، ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا بڑے مضبوط ممالک ہیں اور مسلمان ممالک کو کرنا چاہیے. اللہ کرے غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے سب کریں. اس سے بہتر سوال یہ ہو سکتا ہے کیا یورپی یونین کا پاکستان کے لیے یہ قرارداد منظور کرنا قانونی ہے کہ نہیں؟ تو جی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، کیونکہ پاکستان ایک خود مختار مملکت ہے. پاکستان کسی کا لےپالک نہیں ہے، پاکستان کسی کا جو ہے وہ نہیں ہے. تو پاکستان کے قوانین ہیں، یہاں پر عدلیہ ہے، میڈیا ہے، مقننہ ہے، انتظامیہ ہے، پارلیمنٹ ہے، آزاد ملک ہے. ہاں اگر ہم نے ان سے قرضہ لیا ہوا ہے یا ہم نے جو ہے ان سے کاروبار کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں اب ڈکٹیٹ کریں گے یہ قانون ختم کر دو، تم نے افطار عالم کو بچا نہیں سکے، صحافیوں پہ ظلم ہو رہے ہیں اس لیے تم کو ہم اس میں ڈالیں گے اور تمہارے ساتھ یہ کریں گے، اب ہم کو دھمکیاں لگائیں اور ہم کو بولیں کہ تم دو ناموس رسالت کا قانون ختم کر دو، جتنے گستاخ تم نے پکڑے ہوئے ہیں، سرٹیفائڈ گستاخ جس کو تمہاری عدالتوں نے سزائیں سنائی ہوئی ہیں ان کو بھی آزاد کر دو. تو آپ ان کی بات مان لیں، کیونکہ ہم ڈرپوک لوگ ہیں. جو کہیں ایسا نہ ہو ہمارا رزق بند کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا کاروبار پر. ان کو جواب دینا چاہیے. جو فورم ہیں، اقوام متحدہ کا فورم ہے، دیگر ہمارے لوگوں کو سفارتکاری کا محاذ اپنا کر ہمارے لوگوں کو اپنے آپ کو پاور کرانا ہوگا. آپ وہ گھما پھرا کے ڈالیں گے تحریک لبیک والوں نے چونکہ مظاہرہ کیا تھا اس لیے ہم ایسے ہو گئے. لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی سوچ کے اوپر. جو شخص ایسی بات کرے اس کی نسلوں پہ بھی لعنت ہے. تحریک لبیک یہ تو EU پارلیمنٹ میں ذکر ہوا ہے نا سر، یہ عزت کے لیے تو آپ کوئی بولے تھے نہیں جی یہ تو تحریک لبیک نے ایسا کر دیا. یہ عجیب سوچ ہے، یہ یورپ کی پیدا کی ہوئی سوچ ہے، یہ وہیں کے ٹکڑے کھانے والوں کی سوچ ہے جو کچھ لوگ یہاں پر گندگی پھیلا رہے ہیں. اصل کام تو ہمارے اسٹیٹ کا ہے نا، اسٹیٹ کو کرنا چاہیے کہ بھائی ہم آزاد ملک ہیں، تمہاری بات کیوں مانے؟ تم ہمیں بولو گے کہ ہم قانون ختم کر دیں گے، قانون ختم کر دیں گے. تم ہمیں بولو گے گستاخوں کو رہا کرو، تم رہا کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم تمہارے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. یا اس کا جواب بھی مولانا لوگ دیں گے. تو مولانا لوگوں کو حکومت، تو پھر حکومت مولانا لوگوں کو دو. پھر مولانا اپنی مسجد میں کام کرے، تم لوگ باہر نہیں نکلو، بس تم لوگ جمعے میں یہ پیاری باتیں کرو. اچھا، اور قرضے مانگ کے کھا کے اور اس کے اربوں روپے لوٹ کے، اربوں ڈالر لوٹ کے بعد جائیدادیں بناؤ، اور جب وہ یورپ آنکھیں دکھائے تو بولے یہ مولویوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا. تو تم نے کیا کیا پھر؟ مولویوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا. تو یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو یہ خطرہ ہے کہ ہمیں یورپ کا ویزا نہیں ملے گا اگر ہم نے یورپ کی. ڈاکٹر صاحب یہ عشق حقیقی کا اصل امتحان تو شروع ہونے والا ہے، تو کیا کرے گی حکومت؟ کیا کرے گی؟ جس طرح کی ہم مفتی عابد صاحب کی باتیں سن رہے ہیں تو حکومت کے پاس کیا راستہ ہے ڈپلومیسی کے علاوہ؟ دیکھیے، ایک تو سفارتکاری جو ہے وہ پاکستان نے اکیلے رہ کے نہیں کرنی. دوسری بات ہم کتنی بھول سکتے کہ 193 ممالک جو یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں وہ کوئی بھی ان میں سے ایک ملک بھی کوئی جزیرہ ہے. کوئی بھی ملک جزیرہ رہ کے، جزیرہ بن کے باقی دنیا سے الگ تھلگ ہو کے زندہ نہیں رہ سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ ایشو جو 1.5 ارب مسلمان ہیں ہم سب کا یہ جوائنٹ ایشو ہے، اور یہ ہم سب کو جوائنٹ مل کے، چاہے وہ OIC کا فورم ہو، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز کا فورم ہو، ہم سب کو مل کے یہ ایشو وہاں پہ اٹھانا ہے. لیکن اس کے مین وائل، اس کے دوران
ہم نے پاکستان میں اور پاکستان میں جو رہنے والے شہری ہیں ان کا جو معاشی مستقبل ہے، ان کا جو معاشی حال ہے، اس کو ہم بھلا نہیں سکتے، ایک جزیرہ نہیں بنا سکتے پاکستان کو کہ باقی دنیا سے ہم کٹ کے الگ ہو کے رہ جائیں۔ ہمیں زور آزمائی کرنی ہے اور اپنے طاقت بازو کے اوپر، چاہے وہ OIC کے تھرو ہو یا یونائٹڈ نیشن کے تھرو ہو، جو ہمارے اپنے مفادات ہیں، چاہے وہ مذہبی مفادات ہوں یا دوسرے مفادات ہوں، وہ سامنے لے کے آنے ہیں، لیکن پاکستان اکیلے نہیں کرنا ہے۔ تو اکیلے نہیں کریں تو عمران خان صاحب نے اس حوالے سے کوئی، کیونکہ دیکھیں جب یہ EU پارلیمنٹ کی بات سامنے آئی تو دفتر خارجہ کی طرف سے ہمیں کچھ تشویش کا اظہار سامنے آیا، لیکن اس پہ کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک کلیئر نہیں آئی ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو کیا کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو؟ یقیناً OIC والا پلیٹ فارم اگر ہم دیکھتے تو وہ تو ہمیں ایک پپٹ کی طرح نظر آتا ہے، تو کس کے پاس جا کے اب ٹرکی سے رابطہ کریں، انڈونیشیا سے کریں، ملیشیا سے کریں؟ یہ بھی تو بڑی طاقتور مسلم ممالک ہیں۔ ایک تو غلطی ہمارے اپنے سفارتکاروں سے ہوئی کہ ریزولوشن جب بنایا جا رہا تھا اس وقت ہمیں پتہ نہیں چلا، اس وقت ہمیں بتایا نہیں گیا، اس وقت ہمیں الرٹ نہیں کیا گیا، اس وقت ہم اس کے اوپر سوچ وچار کرتے، اس وقت کوئی ہم اپنا نیریٹو جو ہے، جو ہمارا اپنا نظریہ ہے، ہمارا اپنا بیانیہ ہے، وہ ان یورپینز کے سامنے رکھتے۔ اب یہ اتنی بڑی میجورٹی سے جو آپ نے شروع میں ذکر کیا، مجھے یاد آتا ہے کہ 681 ووٹ شاید اس کے حق میں پڑیں گے جی، 681۔ یہ ہمیں آج اور مہینہ پہلے، کچھ ہفتے پہلے جب سفارتکار ہمارے جو وہاں بیٹھے ہیں سارے یورپین ممالک میں، وہ ہمیں الرٹ کر دیتے کہ بھائی ایسی چیز آنے والی ہے اور آپ تیاری کریں اور اس کا جواب دیں، کیونکہ جواب ہم کو اس کا فراہم کرنا ہوگا، اور جواب وہ صرف پاکستان اکیلا دے گا یا جواب OIC کے پلیٹ فارم سے دیا جائے گا، جواب یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ تو بہت ساری چیزیں سوچ سمجھ والی ہیں، لیکن اس میں مجھے اس وقت سفارتکاری کی ناکامی بہت بڑی نظر آتی ہے۔ مفتی صاحب، آپ کی حکومت سے لاسٹ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کے بعد کیا سیکنڈ سٹیپ آپ لوگوں کا ہوگا؟ کیونکہ اب یہ اس طرح کی جو ابھی قرارداد پیش کی گئی ہے یا پاکستان پہ جس طرح کی سینکشن کی باتیں، گو کہ ابھی ایک بات ہوئی ہے، فائنلائز نہیں ہوا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ساز جو ہے ادارہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں آگے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کی حکومت سے کوئی گفت و شنید ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ کو تو ہم نے، ہمارے جو شورا کے لوگ ہیں گورنمنٹ کو تو انہوں نے کہا ہے۔ ہلو جی عابد صاحب، ہاں آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ گورنمنٹ کو تو ہمارے شورا کے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ اس بارے میں جو قدم اٹھائیں گے پورا ملک آپ کے ساتھ ہے، اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کے لیے آپ کھڑے ہوں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں کہ تم ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، اور ہم جو ہے وہ اس کے لیے پورے پاکستان کو آپ ایک پیج پہ لائیں۔ آپ نے جو زخم ہم کو دیے ہیں عمران خان صاحب، ہم وہ سب بھلانے کو تیار ہیں۔ آپ نے ہم سے معاہدہ کیا، اس کی خلاف ورزی کی، الٹا ہمارے لوگوں کو شہید کر دیا، اس کے باوجود ہم آنکھیں بند کر کے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، کیونکہ بات ہمارے ملک کی ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی ہے۔ تو اب جو ہے وہ یہ ہمارے لوگوں نے ان کو پیغام تو دے دیا ہے، وائرل ہو گیا ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی ویڈیو، کیونکہ میڈیا پر تو یہ ہمارے لوگوں کا لوگ نہیں دکھاتے ہیں۔ تو اب ہم تو اپنی گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرے گی۔ اگر گورنمنٹ سے سفارتکاری نہیں ہو سکتی تو اپنے گھر کو جاؤ، ٹھیک ہے نا، دوبارہ ملک میں عام انتخابات کراؤ، ایسے اہل لوگ آئیں، اللہ کرے پھر وہ کام کریں۔ اگر ہو سکتی ہے کہ میں آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہوں اور میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں ایسی تقریر کرتا ہوں اقوام متحدہ میں پوری دنیا آشش کر اٹھتی ہے، تو ایک تقریر اور جھاڑو، ٹھیک ہے نا، اور اگر کوئی عملی کام کرنا ہے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے، چلے مفتی عابد صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر فاروق سلیم آپ کا بہت شکریہ، بڑی فروٹفل اور اچھی گفتگو رہی۔ لیکن ناظرین، پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی تب تک نہیں کی تھی جب تک آپ کو مطلوبہ طاقت نہیں ملی تھی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ من حیث القوم ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم یہود و نصار کو اس کا جواب دے سکیں۔ آج بہت اہم دن ہے فتح مکہ کے حوالے سے۔ پروگرام سے اجازت چاہوں گی، اللہ نگہبان۔